अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्बीह वाला इस्तिखारा कैसे किया जाता है और तस्बीह से कैसे काम लिया जाता है, और जिस तस्बीह पर आप तशख़ीस करेंगे उस तस्बीह को कैसे जाली किया जाता है, और तस्बीह से तशख़ीस करने के जो आसान तरीन और ख़ास तरीन तरीके हैं उनमें क्या पढ़ा जाता है और किस तरह से तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस की जाती है, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आप जान पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का रूहानी लश्कर जो चल रहा है और जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुख्तलिफ़ अमाल मुख्तलिफ़ दर्जों में कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि तस्बीह से तशख़ीस का तरीका बताया जाए। तो इस हवाले से मैंने सबसे पहले एक वीडियो को अपलोड किया जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि तस्बीह वाले इस्तिखारे के नुकसानात। ऐसा थंबनेल शायद आपको पहले कभी ना मिला हो। नुकसानात के हवाले से सबसे पहले मैंने आपको आगाह किया है, और ज़माने माजी में भी मैं अपनी निजी महफ़िलों में इस तरह की ट्रू इन्फॉर्मेशंस भी देता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर अमल का जहाँ फ़ायदा है, अगर दुरुस्त तरीके से ना किया जाए और बग़ैर एक्सपीरियंस से किया जाए तो फिर नुकसानात भी होते हैं। और चंद एक नुकसानात का तस्करा मैंने उस वीडियो में किया है, जो वीडियो आप लोगों के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है। उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो तस्बीह से तशख़ीस का तरीका अब सीखने जा रहे हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि बाज़ मरतबा तो हम तशख़ीस कर रहे होते हैं तो शयातीन की मदाखलत हो जाती है और हमें कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसलिए एक्सपीरियंस का होना, हिसार का होना, तजुर्बे का होना और रूहानियत का होना इस राह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात जो मैं उस वीडियो में कर चुका हूँ, अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा इस लफ्ज़ को मैं ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं कहता हूँ कि तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा, बल्कि मैं कुछ यूँ कहता हूँ कि तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस का तरीका। इस्तिखारे के लफ्ज़ को मैं इस अमल से अलहदा रखता हूँ। सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए थंबनेल पर लिखा है कि तस्बीह से इस्तिखारा, इसलिए मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी रूहानी शागिर्द हैं, या जो लोग भी तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीके सीखेंगे, वो भी तस्बीह वाला इस्तिखारा नहीं कहेंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि तस्बीह के ज़रिए हम तशख़ीस करते हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा। तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस का तरीका ज़माने माजी से चलता हुआ आ रहा है। तो जब भी आप तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस करें तो थोड़ा सा अपने जहन को, अपने माइंड को भी इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ कि तस्बीह के ज़रिए अगर आप तशख़ीस कर रहे हैं या तस्बीह के ज़रिए आप किसी सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और तजुर्बा भी होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके अंदर रूहानियत नहीं होती, बहुत सारे लोग जिन्होंने किसी भी तजुर्बेकार स्पिरिचुअल हीलर की निगरानी में या अपने मुर्शिद या अपने रूहानी उस्ताद की निगरानी में कुछ वक्त नहीं गुजारा होता, उनको तरीक़ा तालीम नहीं होता या तरीक़ा इलाज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इसी तशख़ीस के तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। और फिर क्योंकि उनके पास तालीमात नहीं होती, रूहानियत नहीं होती, उनका मुराक़बा भी नहीं खुला हुआ होता, तो फिर क्या होता है कि वो उसी गलत जवाब को ही सही समझ बैठते हैं। इसमें प्रॉब्लम तस्बीह वाले अमल की नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप ना तजुर्बेकारी की बुनियाद पर और सोबत इस हवाले से आपने नहीं ली हुई है, तालीमात इस हवाले से आपने नहीं ली हुई है, तो फिर क्या होता है, गलत जवाब भी मिल जाता है, जिसे बहुत सारे लोग सही समझ लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पर तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस अब नहीं करता हूँ। ज़माने माजी में मैं तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस भी किया करता था। इसी तस्बीह वाले अमल के ज़रिए मैं लोगों की रूहानी कार्ड भी किया करता था। इसी तस्बीह वाले अमल के ज़रिए मैं हाज़िरी भी किया करता था। इसी तस्बीह वाले अमल के ज़रिए रूहानियत को, अपनी रूहानियत को कैसे हाज़िर किया जाता है, इसी तस्बीह वाले अमल के ज़रिए मुसलमान जन्नात की भी हाज़िरी होती है, मौक़िलात की भी हाज़िरी होती है, और इसी तस्बीह वाले अमल के ज़रिए बहुत सारे काम लिए जाते हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा। मगर इस वक्त मैं तस्बीह वाले अमल के ज़रिए तशख़ीस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती।
بے شمار سبجیکٹس میں نے حاصل کیے ہیں اور بہت سارے تشخیص کے طریقے ہیں جو ان 20-25 سال کے روحانی سفر میں نے سیکھے ہیں، تو مجھے اب تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر میں کیا کرتا ہوں، لیکن اس حوالے سے میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس عمل کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ غلطی کرتے ہیں اس تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کا جو طریقہ ہے اس میں، کہ وہ کچھ ایسی پوشیدہ باتوں کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے نا، اس کو اسی مقصد تک رکھا جائے۔ جتنی آپ کی اسپریچول پاور ہے، جتنی آپ کے پاس روحانیت ہے، اسی حساب سے آپ کسی عمل کو جب استعمال کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر بہت سارے لوگوں کو رجت بھی ہو جاتی ہے، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ باتوں کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کیا ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گی، اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد جو میں عمل بتاؤں گا نا اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج جو میں آپ کو تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ بتاؤں، اور جتنا بتاؤں اتنے ہی فالو کریں، اور اس میں پھر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے کی جانب بڑھیں۔ اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی روحانی استاد ہیں، آپ کے کوئی اسپریچول ہیلر ہیں جن کی صحبت میں آپ رہتے ہیں، یا آپ کے مرشد ہیں، تو ان کی صحبت میں رہیں اور تشخیص کے دیگر طریقوں کو بھی سیکھیں جس طرح سے میرے اسپریچول اسٹوڈنٹس سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹس کو بہت سارے تشخیص کے طریقے بتائے ہیں جو تسبیح والے عمل کے علاوہ بھی ہیں، لہٰذا جب بھی کسی کی تشخیص کیا کریں نا تو 2-3 طریقوں سے کیا کریں، تسبیح والے عمل کے ذریعے بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ اور دیگر عمل بھی سیکھیں تشخیص کے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے سامنے والی کی یا خود کی تشخیص کر پائیں، اور جس عمل کی جتنی لمیٹیشن ہو نا اس کو اتنے ہی استعمال کریں، یا جتنی آپ کو تعلیمات ہوں اتنے ہی استعمال کریں۔ اب جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روحانی لشکر میں چل رہے ہیں وہ تسبیح سے تشخیص کیسے کریں گے، اس طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ جو تسبیح استعمال کریں گے وہ تسبیح بالکل الگ ہونی چاہیے۔ آپ علیحدہ سے کوئی نئی تسبیح لے لیں، اور پھر اس کے بعد اس تسبیح کو لے کر آپ ایک مٹی کا پیالہ لیں، اس پیالے کے اندر آپ عرق گلاب ڈال دیں، عرق گلاب ڈالنے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا موتیا کا عطر ڈالیں، اور پھر اسی پیالے پر اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 119 مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ظاہر و یا لطیف ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ظاہر و یا لطیف ہو۔ یہ پڑھ کر اس پیالے پر دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد آپ اس تسبیح کو اس پیالے میں ڈال دیں گے، اور ڈالنے کے بعد اسے ڈھک دیں گے، کم از کم 4 سے 5 گھنٹے تک عرق گلاب کے اندر وہ تسبیح موجود رہے۔ اس کے بعد آپ اس تسبیح کو نکالیں گے، اسے پوچھیں گے، اور وہ جو پیالہ ہے جس میں عرق گلاب ہے اس کو آپ کسی درخت کے نیچے ڈال دیں گے یا کسی کیاری میں ڈال دیں گے۔ آپ نے اس عرق گلاب کو ویسے ہی روڈ پر یا باہر نہیں پھینکنا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اور یہ جو تسبیح ہے اس کے لیے کور بنا لیں، اور وہ کور ہوگا ریڈ کلر کا، لال رنگ کا کوئی کور بنا لیں کپڑے کا، اسے سلوا لیں، اور اس میں پھر آپ اس تسبیح کو رکھا کریں گے، اور اس تسبیح کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کے علاوہ، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اب آپ نے 19 دن تک، کتنے دن تک؟ 19 دن تک جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ عمل آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ظاہر و یا لطیف ہو۔ 313 مرتبہ پڑھیں گے، 19 دن تک پڑھتے رہیں گے۔ اس تسبیح پہ آپ دم کریں گے، دم کرنے کے بعد پھر اس تسبیح کو لال رنگ کا جو آپ نے کور بنایا ہے اس تسبیح کو رکھنے کے لیے کپڑے کا، اس میں آپ ڈال کر اس کو باحفاظت رکھ دیں گے۔ 19 دن تک آپ کا عمل چلتا رہے گا تو آپ کی یہ تسبیح جاری ہو جائے گی۔ یہ سب سے آسان ترین طریقہ میں بتا رہا ہوں تسبیح کو جاری کرنے کا، تاکہ آپ کو کسی اور سے جاری کروانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ عمل میں ان لوگوں کو طریقہ تعلیم کر رہا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روحانی لشکر میں چل رہے ہیں، اور جن کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ میرے پاس آئی تھی، تسبیح والا عمل یا تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ آپ ہمیں بتائیں۔ ان کو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں، اور انتہائی آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر شخص آسانی کے ساتھ کر پائے۔ جب 19 دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا کسی کی بھی تشخیص کرنی ہے، بالفرض مثال ہے کہ جیسے آپ خود اپنی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں
اور آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے یا میرے معاملات خراب رہتے ہیں، تو میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ میرے ساتھ جادو کی پرابلم ہے، بلیک میجک ہے، یا میرے ساتھ شیاطین جنات کی پرابلم ہے، یا میں نظر بد کا شکار ہو گیا ہوں، یا کچھ بھی نہیں ہے؟ تو آپ یہ تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں، بالفرض مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے؟ اس تسبیح کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اور 19 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ظاہر ہو یا لطیف ہو۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اسی عمل کو آپ نے تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تسبیح اس طرح سے لے لینی ہے، جیسے یہ دیکھیں، یہ تسبیح میں نے لے لی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تسبیح میں نے لے لی ہے۔ اب ہم نے تسبیح کو ایسے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ظاہر ہو یا لطیف ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ظاہر ہو یا لطیف ہو۔ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے مثال دینے کے لیے ایک شخص کی تشخیص کرتا ہوں کہ آیا ان کے ساتھ بلیک میجک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اب میں دل میں وہ عمل پڑھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ، تسبیح جو ہے وہ دائیں بائیں ہل رہی ہے، یعنی جس کی میں نے تشخیص کی ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بلیک میجک نہیں ہے۔ اگر تسبیح دائیں بائیں ایسے ہلے، اس طرح سے ہلے دائیں بائیں، تو اس کا مطلب ہے نہیں۔ اور اگر تسبیح آگے پیچھے ہلے، ایسے ایسے ہلے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ایسے ہلے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں میں۔ تو ابھی جب میں نے تشخیص کی تو کیا جواب آیا؟ نا میں۔ اب میں دوبارہ انہی صاحب کی تشخیص کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں تسبیح آگے پیچھے ہل رہی ہے۔ تو میں نے کیا سوال پوچھا کہ اگر جادو نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر میں نے ایک چیز کو سوچا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں نے نظر بد کے حوالے سے پوچھا، سوچا، تو پھر ہاں میں جواب آ رہا ہے، تسبیح آگے پیچھے ہل رہی ہے۔ اس طرح سے تسبیح والا عمل کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ تسبیح کو ایسے پکڑتے ہیں اور پھر خود بخود ہاتھ ہلاتے ہیں۔ خود بخود ہاتھ نہیں ہلانا ہے، یہ دیکھیں، یہ تسبیح میں نے پکڑ لی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ہاتھ کو بھی دیکھیں غور سے۔ اب میں اپنا عمل پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب نا میں آیا ہے۔ تو آپ نے زیادہ اپنے ہاتھ کو نہیں ہلانا ہے، ہلکی پھلکی جنبش ہو جاتی ہے ہاتھ میں تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ تسبیح کے ذریعے آپ تشخیص کر پائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کسی کے بھی انسان کی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اہم سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بامشکل سے آپ کو 1 سے 2 منٹ لگیں گے، بامشکل سے۔ جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے اندر اندر جواب آ جائے گا، 2 منٹ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسی تسبیح پر، یہ جو تسبیح ہے، اسی تسبیح کے ذریعے آپ لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ اسی تسبیح کے ذریعے آپ نظر بد کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ اسی تسبیح کے ذریعے آپ جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ اسی تسبیح کے ذریعے آپ اور بھی بے شمار کام لے سکتے ہیں۔ اس پہ روحانیت حاضر ہوتی ہے، اس پہ موکلات و جنات کی بھی حاضری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ طریقہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو جتنا تعلیم کیا ہے آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ تشخیص کے دیگر طریقے جو ہیں وہ بھی آپ مجھ سے سیکھ لیں۔ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ نے سیکھا ہوا ہے، اور بہت ساری ویڈیوز میں بھی میں نے تشخیص کے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک پانی کے ذریعے تشخیص کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے، اس کے بعد مریض کو دینا ہے، پانی کا ذائقہ چینج ہوگا۔ تو یہ بھی ایک تشخیص کا طریقہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ 2 یا 3 طریقے تشخیص کے سیکھیں اگر آپ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں،
تاکہ آپ بہتر طریقے سے تشخیص کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح کے ذریعے آپ تشخیص کریں گے تو آپ نے اپنا بدنی حصار ضرور کرنا ہے، اور جب آپ تشخیص کریں گے تو آپ نے اپنا عمل پڑھ کر تسبیح پر پہلے دم کرنا ہے، اس کے بعد پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ نے کام کرنا ہے۔ بدنی حصار آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کر لیا کریں، اور جب آپ بدنی حصار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جس عمل کے بھی آپ عامل ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے میری اجازت سے سورہ مزمل کا عمل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے سورہ یاسین کا عمل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے سورہ فلق سورہ ناس کا عمل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے سورہ رحمان کا عمل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے نعت علی کا عمل کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اور بھی مختلف اعمال کیے ہیں میری اجازت سے۔ تو وہ جس عمل کے عامل ہیں نا، وہ عمل بھی پڑھ کر خود پر اور تسبیح پر دم کیا کریں تاکہ شیاطین کی مداخلت کم سے کم ہو۔ اور دوسری بات سب سے اہم کہ آپ لوگوں میں بیٹھ گئے اور شو بازی کر رہے ہیں، تسبیح ہلا ہلا کے دکھا رہے ہیں، یہ کام کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں کرے گا، یہ کام کوئی بھی ایسا انسان نہیں کرے گا جو کہ ابتدائی طور پر ان چیزوں کو سیکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اسپریچول ہیلر ہیں، بہت سارے روحانی معالج ہیں، تو ان کی تربیت ہو چکی ہے، وہ اگر یہ کام کرتے ہیں نا تو وہ دکھاوے کے طور پر نہیں کرتے ہیں، وہ علاج کے طور پر کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ شو میں آ کے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شو میں آ کر یہ کام نہیں کرنا ہے، دکھاوے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ میری تسبیح کام کرتی ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ علاج کے لیے اگر کہیں آپ کرنے بیٹھیں، وہاں پہ 4-5 لوگ بھی موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کو جو ہے نا پازیٹیو ہو کر سوچا کریں۔ اگر کوئی شخص تسبیح کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ میڈیا پہ کر رہا ہے، چاہے وہ کہیں بیٹھ کر رہا ہے، تو وہ علاج کر رہا ہے، وہ ایک تجربہ کار انسان ہو سکتا ہے، وہ کسی کا صحبت یافتہ مرید ہو سکتا ہے، وہ کسی کے صحبت یافتہ شاگردوں میں سے ہو سکتا ہے، تو وہ بطور علاج یہ کام کر رہے ہیں سب کے سامنے، وہ دکھاوے کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے وضاحت سے بتا دیا ہے۔ تو تسبیح والے عمل میں سب سے پہلے آپ نے تسبیح کو جاری کرنا ہے، تسبیح ایک نئی لے لینی ہے، اسے لال رنگ کے کور میں رکھنا ہے، ہمیشہ عطر وغیرہ لگا کے رکھنا ہے تسبیح پر، اور جب بھی آپ تسبیح والا عمل شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، پھر آپ جس عمل کے عامل ہیں وہ پڑھ کر آپ خود پر دم کریں گے، تسبیح پر بھی دم کریں گے، اور اس کے علاوہ جو عمل ہے، جو عمل آپ نے 19 دن کا کرنا ہے وہ آپ لازمی کریں گے۔ وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روحانی لشکر میں چل رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے جو تعداد میں نے بتائی ہے، اس کے بعد پھر تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کرنا ہے، آپ نے شروع کرنی ہے۔ سیکنڈ بات یہ کہ تسبیح والا استخارہ، اس لفظ کو میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی شاگرد استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا لفظ استعمال کریں گے کہ ہم تسبیح کے ذریعے تشخیص کا عمل کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ تو آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی تسبیح کے ذریعے کاٹ کیسے ہوتی ہے، اسی تسبیح کے ذریعے حاضری کیسے ہوتی ہے، اسی تسبیح کے ذریعے علاج کیسے کیا جاتا ہے، اسی تسبیح کے ذریعے کسی کے ساتھ کوئی ایول آئی کی پرابلم ہے یا کسی کے گھر میں نگیٹیوٹی ہے تو اسے کیسے دور کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کی تشخیص کریں تو تھوڑا عقل کو بھی استعمال کیا کریں۔ اس کی بھی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص پر آپ کو محسوس ہوتا ہے بلیک میجک ہے، تو آپ کو بلیک میجک کی کچھ علامتوں کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ جب تشخیص کریں تو اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھا کریں ان میں وہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی، کیسے آپ سیکھیں گے، اس کے لیے صحبت ضروری ہے۔ جس کے بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، جدید دور میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ ان کی صحبت اختیار کریں، وائس کالنگ کے ذریعے ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے بات چیت کریں، اور اگر کوئی انسان ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کر کے ان کی صحبت کو آپ حاصل کریں۔ صحبت اس راستے میں بہت ضروری ہے، اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کریں گے وہ دیگر تشخیص کے طریقوں کو بھی سیکھیں گے، جس طرح سے میرے اسپریچول اسٹوڈنٹس نے مجھ سے سیکھا ہے۔ اور سیکھتا کون ہے؟ جو صحبت اختیار کرتا ہے۔ سیکھتا کون ہے؟ جو اپنے روحانی استاد یا اپنے مرشد کے قریب جاتا ہے، وہی تو سیکھتا ہے۔ جو رابطہ ہی نہ کرے وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اتنی تفصیل کے ساتھ میں یہ سب باتیں آپ کو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ تسبیح والے عمل کے فائدے ہیں تو تسبیح والے عمل کے نقصانات بھی ہیں، اس لیے اس عمل کو اچھے طریقے سے کریں اور اس میں تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ آپ اس عمل میں تجربہ کار ہوں گے۔ فوری طور پر تو کوئی بھی انسان نہیں سیکھتا نا، کوئی بھی چیز انسان سیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ ہی سیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماہر بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے میرے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں
وہ صرف تسبیح والے عمل سے تشخیص کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، اس کے علاوہ اور بھی جو طریقے میں بتاتا ہوں تشخیص کے، وہ بھی آپ سیکھیں، وہ بھی بہت ضروری ہیں، تاکہ اگر یہاں پر کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ دیگر تشخیص کے طریقوں سے کسی کی بھی تشخیص یا خود کی تشخیص کر پائیں۔ اس طرح سے بہت سارے تشخیص کے طریقے جب آپ کے پاس ہوں گے تو غلطی کے امکانات کم ہو جائیں گے ابتدائی طور پر۔ اس کے علاوہ اپنی روحانیت کو بڑھائیں، اپنے مراقبے کو زیادہ سے زیادہ اچھا کریں، میڈیٹیشن کریں، کیونکہ میڈیٹیشن کے ذریعے بھی تشخیص کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں مختلف طرح سے تشخیص کے طریقے تو سکھاؤں گا آگے جا کے اپنے مختلف کورسز میں۔ آپ میرا مائنڈ پاور گرومنگ کورس بھی جوائن کریں، اس میں بھی میں مائنڈ سائنسز کے حوالے سے تشخیص کیسے کرتے ہیں، اورا ہیلنگ میں تشخیص کیسے کی جاتی ہے، روحانی جسم کے ذریعے تشخیص کیسے کی جاتی ہے، تمام چیزوں کو میں آئندہ آنے والے کورس میں جو میرا مائنڈ پاور گرومنگ کورس ہے اس میں سکھاؤں گا، تو وہ بھی ایک تشخیص کا طریقہ آپ سیکھ لیں گے اور علاج کے طریقے بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اگر میرے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ کا میرا روحانی کنیکشن قائم رہے گا تو آپ بہت سارے طریقوں سے تشخیص کا طریقہ سیکھ پائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے بہت اصرار پر میں نے تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کا طریقہ بتایا ہے، اور یقین کریں مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کا طریقہ اس موضوع پر تو ویڈیو اپلوڈ کی ہی نہیں، اور اگر کی تو سب سے پہلے تسبیح والے عمل کے ذریعے تشخیص کے طریقے کے جو نقصانات ہیں اس پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے، اس کے بعد پھر میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ تسبیح کے ذریعے تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ آج میں نے انتہائی مختصر طور پر بتایا ہے، آپ کو انتہائی آسان کر کے بتایا ہے، آگے جا کے تسبیح سے اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے اسی تسبیح والے عمل کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، لوگوں کی نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں، بلیک میجک ایول آئی کو آپ ریموو کر سکتے ہیں، ان طریقوں کو بھی آپ جان پائیں گے، اور بہت جلد یہ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور بتا دوں گا۔ تسبیح والا جو عمل بتایا ہے اس کو درست طریقے سے کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔